बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राहत है। मेरे अब्बा का अपना कारोबार था और अम्मा एक घरेलू खातून थी। अब्बा का एक छोटा भाई था। दादा दादी के बाद अब्बा ने ही अपने भाई को पाला था। अब्बा की शादी से पहले अब्बा और चचा इकट्ठे रहते थे। अब्बा चचा का छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। दोनों में भाइयों जैसा नहीं बल्कि बाप बेटे जैसा प्यार था। अब्बा ने चचा के तमाम लाड उठाए, यहाँ तक कि चचा की खातर अब्बा ने सोच लिया कि अब्बा शादी नहीं करेंगे। लेकिन अब्बा की खाला ने ज़िद करके अब्बा की शादी पर इनको राज़ी किया। लेकिन अब्बा बाहर किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। खाला की इतनी ज़िद के बाद अब्बा ने खाला की बेटी से शादी का सोचा। अम्मा अब्बा की शादी हुई तो चचा अम्मा के भी लाडले बन गए। चचा अम्मा को भाभी माँ कहा करते थे। माँ भी चचा का बहुत ख्याल रखती है। अब्बा को अब एहसास होने लगा कि इनका शादी का फैसला गलत साबित नहीं हुआ था। अम्मा घर का सारा काम करती और अब्बा और चचा की देखभाल भी करती। अब्बा के सर से बहुत बोझ उतर गया था। अम्मा को अल्लाह ने शादी के 3 साल बाद मेरी सूरत में एक रहमत दी। अम्मा बहुत परेशान रहती थी, लेकिन अब्बा इनको ये कहकर हौसला देते कि चचा भी इन्हीं का बेटा है। 3 साल बाद जब मैं पैदा हुई तो चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जैसे अब्बा ने इनका ख्याल रखा वैसे ही वो ख्याल रखते थे। सब बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे बाद अल्लाह ने अम्मा को एक और बेटी दी, मगर चचा का मुझसे ज़्यादा प्यार था। मैं नए नक्श की बहुत खूबसूरत थी। अब अम्मा लोगों को चचा की शादी की फिक्र सताने लगी। मगर चचा हमेशा कहते कि मैं नहीं करना चाहता शादी, इस आंगन को बर्बाद, यहाँ इतनी खुशियाँ लहराती हूँ। मगर अम्मा और अब्बा को चचा की बात पर हंसी आ जाती। अम्मा कहती कि तुम ज़्यादा सोचते हो, पर चचा अपनी ज़िद पर अड़े। लेकिन अम्मा भी फिर अम्मा थी। चचा को अपनी कस्में दे के मना लिया। चचा की शादी हुई तो अब्बा अम्मा खुद ही चचा और चची को वक्त देते, इनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करते। चचा के जितने भी खदशात थे सब ख़त्म हो गए। चचा अगर मुझे प्यार करते तो चची चचा से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती। चचा के हाँ पहला बेटा हुआ, मगर चचा की और चची की मोहब्बत मुझसे यूं कि तू ही रही। मेरा कज़न मुझसे 3 साल छोटा था। हम इकट्ठे खेलते, मगर जब चची और चचा मुझसे प्यार से बात करते तो मेरा कज़न मुझसे नाराज़ हो जाता। मुझे इसकी नाराज़गी की कभी समझ नहीं आई थी। हम बड़े होते गए। मैं अब भी अपने चचा ज़ाद का ख्याल रखती, मगर मेरी चचा मुझसे नफ़रत करने लगे थे। अक्सर मेरे चचाज़ाद मुझसे नफ़रत करने लगे थे। अक्सर मैं अम्मा को बताती तो वो ये कह के टाल देती कि कोई बात नहीं, छोटा है, समझ आएगा। चचा चाची और अम्मा अब्बा की लापरवाही ने इसको बागी कर दिया। वो सबके सामने तो मुझसे तमीज़ से पेश आता, मगर अकेले में मुझसे बदतमीज़ी करता, मुझे बुरा भला कहता। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे कज़न को मेरे स्कूल पढ़ने से भी मसला था। चाचा चाची को लगता कि मेरा कज़न मुझसे बहुत प्यार करता, तभी वो मुझे स्कूल जाने से मना करता है। मगर हकीकत तो बस मैं ही जानती थी। स्कूल जाना शुरू हुई, मैट्रिक किया तो अब की बात चचा ज़ाद ने अब्बा से सीधे अल्फाज में बात की कि आजकल के बाहर के हालात ठीक नहीं है, राहत को अकेले ना भेजा करे। मस्जिद अगर मैं बाजिद थी कि मुझे पढ़ना है। चचा ने अब अपने बेटे पर सख्ती करना शुरू कर दी। वो इसको बातें सुनाते, खुद तो पढ़ नहीं सके, फिर मेरे पढ़ने पर क्यों आवाज़ उठा रहे हो? वो तुमसे आगे ना निकल जाए इसलिए। मेरा कज़न चचा की बात सुनकर आप बोला और बोला कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा भी अच्छी लगी। मैं तो कुछ नहीं लगता आपका, वही सब कुछ है आपका। मैं जो अब्बा के कमरे से जा रही थी, जो चचा के कमरे से एक कमरा छोड़ कर ही था, चचा के कमरे के पास से गुजरते हुए और कज़न की सारी बातें सुन ली। मेरी आंखें भर आई थी अपने बारे में बातें सुनकर। अभी मैं वहाँ जाती चचा ज़ाद बाहर निकल आया और मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मैं इसकी गुस्से से बड़ी आंखें देखकर एकदम घबरा के जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अब मैं चचा के बेटे के सामने कम ही आया करती थी। हर तरफ खामोशी का राज था। शायद तूफान से पहले आने वाली खामोशी थी। मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया तो मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया। मेरा कज़न मुझसे हर वक्त जलता रहता। अब भी अब्बा ने सब ख़ानदान वालों को मेरी खुशी में पार्टी दी थी, तो मेरा कज़न बार बार मुझे टोक देता। चचा ने कई बार टोका भी, लेकिन कज़न एक ही बात कहता कि हमारे घर की इज़्ज़त है, इसे अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है तो मैं भी अपनी गैरत को सलाह दूंगा। मेरा इतना ख़ास दिन मेरे कज़न की वजह से बर्बाद हो गया। लेकिन अम्मा अब्बा चुप रह गए। अगर वो लोग बोलेंगे तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब मुझे अपने कज़न पे गुस्सा आता। अगर कभी वो मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता तो मैं चचा चाची का लिहाज किए बगैर इसको सुना देती। अम्मा अब्बा हमारी वजह से काफ़ी परेशान थे, लेकिन मेरे कज़न को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे टॉप करने की वजह से 90% पढ़ाई मुफ्त मिल रही थी। अब अम्मा अब्बा तो राज़ी थी। अब्बा ने अम्मा से कहा कि क्या हुआ अगर हमारी 2 बेटियां ही हैं, लेकिन हमारी बेटी ने बेटा बनकर दिखाया। सब बहुत खुश थे। ख़ानदान में पहली लड़की थी जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी तक गई। मैं रोज़ यूनिवर्सिटी आती जाती थी। चचा ज़ाद हर वक्त मुझ पर नज़र रखता। उस पर गज़ब जो चचा ने इसे मुझे लाने और ले जाने की ड्यूटी लगा दी। इसको ये बात भी पसंद आई और अपने अब्बा से बोल दिया कि वो मेरा नौकर नहीं, जो मुझे छोड़ कर आए और लेने भी जाए। चचा और चची कज़न से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। मुझे भी अगर कुछ कह देता तो मैं भी खामोशी से सुन लेती, क्योंकि मेरे अंदर भी हिम्मत बाकी नहीं थी। जब भी मुझे यूनिवर्सिटी से लेकर आता छोड़ने जाता तो वापसी पर चचा ज़ाद बेटा
چچا کا بیٹا ہر وقت امی سے کہتا کہ آپ اپنی بیٹی پہ نظر رکھیں، اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ شاید تبھی تو اماں کو بھی اپنی عزت کی فکر لگی، ہمیشہ کہتی کہ ہم نے اگر تمہیں پڑھانے بھیجا ہے تو ہماری عزت کا خاص خیال رکھنا، ہمارا سر نہ جھکنے دینا، اپنے ابا کا مان کبھی توڑنا نہ۔ مجھے اماں کی باتیں بہت بے چین کر دیتی، بہت تکلیف دیتی، مگر میں خاموشی میں سر ہلا دیتی۔ لیکن مجھے اپنے کزن پر بہت غصہ آتا، گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑے ہوتے۔ اب تو چچی بھی کہنے لگی تھی کہ جیسے تمہارا کزن کہتا ہے ویسا کر لے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہے، سر پر دوپٹہ لے کر رکھنے سے عزت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ جبکہ سب گھر والے جانتے تھے کہ مجھے حجاب کرنے کی عادت تھی۔ ایک رات میں دیر تک پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنے دروازے کے باہر کسی کی آواز سنائی دی، جیسے باہر گئی تو کھڑا تھا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن پھر باہر سے اب چچا ذات کی آوازیں سنائی دی تو اس کی آوازیں انسنی کر کے پڑھنے لگی کہ شاید یہ اب کوئی نیا طریقہ تلاش کر لیا مجھے تنگ کرنے کا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے، باہر کچھ نارمل چل رہا تھا۔ ایک رات اچانک کزن نے شور مچا دیا کہ میرے کمرے میں کوئی مرد ہے۔ میں تو ابھی پڑھنے ہی بیٹھی تھی، میں کزن کی بات سن کر جیسے کمرے سے باہر آئی تو سب میرے کمرے کے باہر کھڑے تھے، جن میں سب سے زیادہ دکھ سے مجھے ابا دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے ابا تھے۔ میں نے روتے ہوئے نہ میں سر ہلایا، میں بولنا چاہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر میری زبان چلنے سے انکار کر دی۔ میں تو حیرانگی کے سب کے چہرہ دیکھ رہی تھی جو اب ادھر کمرے میں جا رہے تھے۔ میرے کزن نے سب کی نظروں میں مجھے مشکوک بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے کزن پہ بہت غصہ آ رہا تھا، مگر ابھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سب کمرے میں جا کر میرے کمرے کی تلاشی لینے لگے، پر اندر سے کوئی نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی ایک طرف کھڑی ہو کر بولی کہ اچھے سے ایک بار پھر تسلی کر لیں، اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ آئے تو مجھ پر تھوڑا سا یقین کر لیجیے گا۔ میرے پاس پڑھنے کے علاوہ ایسے فضول کاموں کے لیے وقت نکلے۔ میں تو ایک چڑھتی نظر اپنے کزن پر ڈالی اور ابا کو بولی، اور اگر میں کسی کو پسند کروں گی بھی تو کم از کم اس گھر کے معیار کے مطابق ہوگا، اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو بتاؤں گی، اور لڑکا پسند کرنا میرا حق ہے۔ سب کے رنگ ہی اڑ گئے تھے، کزن بھی تن پن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ابا تو بس بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں نے ابا کی افسردہ آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اگلے روز ہی ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اس سوچ کے ساتھ ابا کے کمرے میں گئی کہ وہ کل کے لیے تسلی دیں گے، مجھے حوصلہ دیں گے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی، سامنے ہی میرے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں مسلسل رو رہی تھی، جبکہ ابا کو میں نے اتنے سالوں میں آج پہلی بار غصے میں دیکھا تھا۔ ابا میری طرف مڑے اور اتنی زور سے مجھے اندر پکارا کہ میں ہل ہی گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن بیڈ پر سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ابا کے کہنے پر کانپتے وجود کے ساتھ اندر گئی، بولا جی ابا۔ ابا کے اگلے پر مجھے یقین آیا جب ابا نے میرے چہرے پر سناٹے زار تھپڑ رسید کیا۔ میں ساکت آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں تو جیسے اپنی جگہ پہ جم ہی گئی تھی۔ ابا نے اماں کو سختی سے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، گھر میں بیٹھا کر رکھوں گا، اور نہ ہی چھوٹی بہن پڑھنے جائے گی۔ میری دل پھٹنے کو تھا۔ ابا کا یہ رویہ دیکھ کر یہ بات ہر جگہ پھیل گئی۔ میرا کزن تو بہت اکڑ کر چل رہا تھا۔ بہرحال میں ان میں سے وہاں چچا تھے جو ابھی بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک رویہ رکھے ہوئے تھے۔ ابا نے اماں سے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں اس کے کمرے میں رہوں گی۔ اماں نے میرا بستر اپنے کمرے میں لگا دیا۔ رات کو اماں کی آنکھ کھلی تو چیخنے لگی۔ میں نے اٹھ کر اپنے ساتھ دیکھا تو جب میرے ساتھ ایک اجنبی لیٹا ہوا تھا، میں تو گھبرا کر آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی تھی۔ ابا جو جوان بیٹیاں کمرے میں ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہر ہی رہتے تھے، ایک دم اماں کی چیخ سن کر کمرے میں آ گئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ابو تو خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ وہ ایک دم سے بننے لگے تھے۔ میں ابو کو اپنی صفائی دینے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے نہ جانے چچا زاد کہاں سے آ ٹپکا اور اس کے لڑکے کے چہرے پہ تھپڑ مارنے لگا اور بولا کون ہو تم، کس نے بلایا تمہیں؟ اس لڑکے نے مار کھاتے میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا جیسے یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے، ابھی آنکھ کھلے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس اجنبی کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے، میری جان چھوٹ جائے گی، مگر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے کزن کے دوبارہ تھپڑ مارنے سے لڑکے نے میری طرف اشارہ کیا تو میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکے کے جھوٹ پر دیکھ رہی تھی۔ میں آنسو بہاتی نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے بولنا چاہا کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، مگر کسی کو مجھ پہ یقین آیا۔ ابا اور میرے کزن نے اس لڑکے کو مار مار کے باہر بھیجا اور دوبارہ کمرے میں آیا تو ابا کو چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میں نے منع کیا تھا نا، مگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی، ہماری عزت کا نکال دیا نا جنازہ۔ اس رات کے اندھیرے میں مجھے اپنی کزن پر بہت غصہ آیا۔ میں نے چیخ کر یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ابا کی دھاڑنے والی آواز میرے اندر ہی ختم ہو گئی۔ ابا کی اگلی بات پر تو میرے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ کل کسی سے کہہ کر جیسا بھی رشتہ ملے اس کو رخصت کرو، جلد سے جلد۔ اب میں مزید اپنے گھر میں ایسی اولاد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئی تھی۔ سانس رکنا کسے کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آیا۔ اماں ہزاروں قطار رو رہی تھی، جیسے ایک پل میں ہی سب ختم ہو گیا۔ ابا کے رشتے والیوں سے بات پر جیسے
بھی ایک بار چونک گیا تھا۔ اس نے ابا سے کچھ بات کرنی چاہیے مگر ابا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں پورے ایک ہفتے تک کمرے میں بند رہی، رو رو کے اب تو آنکھیں بھی تھک چکی تھی، دل کرتا تھا کھانا کھا لیتی، نہیں تو سارا دن بھوکی رہتی۔ میری زندگی کا فیصلہ ایک دم سے ہو گیا تھا۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نماز میں اللہ سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی طلب اور مدد کرتی، لیکن آزمائش کا وقت ابھی بھی تھوڑا لمبا تھا۔ اماں ابا کی سختی مجھ پر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں روز بروز نئے نت رشتے دیکھتی۔ ایک روز چچا ابا کے پاس پہنچے اور بولے کہ راحت میری بیٹی ہے، اس کے لیے باہر رشتے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ چچا کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جواباً بات کرنے ابا کے کمرے میں چلے گئی، مگر چچا کی بات سن کر میں ابا کے کمرے کے باہر ہی کھڑی رہ گئی۔ ابھی چچا کی بات سن رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے عکس محسوس ہوا۔ جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا کزن میرے پیچھے کھڑا تھا، ابا اور چچا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کزن کو کچھ کہتی، وہ مجھ سے بات کرتا۔ ابا اور چچا کے کمرے سے باہر آئے اور مجھے اور کزن کو دیکھنے لگے۔ چچا نے مسکرا کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میری بڑی آنکھوں سے وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے لگا کہ میرا کزن جتنی نفرت مجھ سے کرتا ہے وہ اس رشتے سے انکار کر دے گا، مگر میری جان تو تب نکلی جب چچی بڑا سا تھال لے کر، جس میں کچھ زیور اور کپڑے تھے، رات کے وقت میرے کمرے میں آئی۔ امی نے بتایا کہ میرے کزن کو مجھ سے شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب بہت خوش تھے، مگر مجھے اپنے کزن سے پوچھنا تھا کہ یہ کون سی نئی چال ہے مجھ سے نفرت جتلانے کی۔ میں سب سے نظر بچا کر اپنے کزن کے پاس گئی اور اسے پوچھا کہ کیوں کر رہے ہو مجھ سے شادی؟ میں تو بد کردار ہوں نا، پھر کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو؟ لیکن میرے کزن کی اگلی بات پر مجھے محسوس ہوا کہ میرا دوسرا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ جب میرے کزن نے کہا کہ اسے مجھ سے بچپن سے اب تک کا بدلہ لینا ہے، میں نے حیرانگی سے کزن کی طرف دیکھا اور پوچھا کس چیز کا بدلہ؟ مجھے اپنے کزن کی سوچ پر بہت افسوس ہوا جب اس نے کہا کہ بچپن سے اب تک اس کو ملنے والی تمام حق مجھے ملتے رہے، اس کے حصے کا پیار بھی مجھے میرا بچپن سے وہ اس کے اندر تو آگ تڑپ رہی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے بھی سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خود پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اب میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ابا کے کمرے میں چلے گئی اور ابا کو شادی سے انکار کر دیا۔ باہر جہاں مرضی کر دیں، میں اپنے کزن سے شادی نہیں کروں گی۔ اس شام ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے مارا اور بولا کہ اگر انکار کیا تو میں زندہ دفن کر دوں گا۔ میں نے اپنے ابا کی اس فاقت پہ حیران تھی۔ میں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی اور مجھے اپنے رب پہ پورا یقین تھا شادی ہفتے بعد ہونے طے ہو پائی تھی۔ میں حیران تھی، میرا کزن شادی کی تیاریوں میں ایسے مگن تھا جیسے اس کی پسند کی شادی کا وقت ہو وہ گزرا ہی جاتا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد اماں ابا کا یہ رویہ ایک دم بدل گیا۔ ابا مجھ سے بہت پیار سے بات کرنے، لیکن اب مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ابا نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے شادی کا کیا تحفہ چاہیے، جس پر میں نے عقل استعمال کرتے ہوے کہا میری چھوٹی بہن کو پڑھنے دیا جائے، جس پر مسکرا کر ابا نے حامی بھر لی۔ پھر شادی کی رات میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور آتے مجھے بیڈ سے اتار کر بولا میرے بیڈ پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، زمین پر سویا کرو، صوفے پر، لیکن کوشش کرنا میرے آس پاس نظر نہ آؤ۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پر جا کر سو گئی۔ اگلی روز شوہر کے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ کر تھوڑا بہت تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی تو سب ناشتے کی میز میں ناشتہ کر رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن جلدی سے آ کر مجھے میری اور بولی ابا نے میرا داخلہ کروا دیا۔ مجھے اپنی بہن کی خوشی دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں سب کو سلام کرتی کچن میں چلے گئی۔ سب کو انتظار تھا کہ میں میز پر ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کروں، مگر میں نے کچن میں جا کر اپنا ناشتہ بنایا اور الگ صوفے پر بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ سب نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا، لیکن میرے دل پر جو چوٹ لگتی میرے سکے ماں باپ کو مجھ سے بھروسہ نہیں تھا، جس بات نے میرے دل کو پتھر کر دیا۔ امی نے مجھے بولا کہ سب کے ساتھ آ کے ناشتہ کر لو۔ چچا نے بولا تمہاری جگہ خالی اچھی نہیں لگ رہی، آ جاؤ ہم سب ساتھ مل کے ناشتہ کریں گے، مگر میرا ایک ہی جواب تھا جیسے سب کو سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب سب کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے، میں آپ لوگوں کے گھر کی بہو بیٹی نہیں۔ ابا نے روتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کہو، تم اب بھی اس گھر کی بیٹی ہو۔ میں تندیہ ہنس دی۔ میرا شوہر کچھ دیر بعد نیچے آیا اور مجھے حاکمانہ انداز میں ناشتہ لانے کا بولا۔ میں خاموش اٹھی اور ناشتہ لا کر اس کو دے دیا۔ چچی نے بولا کہ وہ بنا دے گی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور بولی کہ میں اپنے شوہر کے کام خود کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کھانا دیا اور حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کھانے کا پہلا نلوالا لیتے سارا کھانا زمین پر پھینک دیا اور سب کا لحاظ کیے بغیر میرے چہرے پہ تھپڑ سیدھ کر دیا۔ یہ سب کارروائی دیکھتے مگر بولا کوئی بھی نہیں، لیکن مجھے تو جیسے فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ اب ہر روز ہی شوہر کسی نہ کسی طرح برا بلا کہنے لگا۔ ایک روز فون آیا جو ابا نے اٹھایا۔ ابا نے بتایا کہ میں نے ٹاپ کیا اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا۔ ابا تو بہت خوشی ہے سن کر۔ ابا نے مجھے بلایا اور بولے کہ تم نے شادی سے پہلے جو امتحان دیا تھے تم اس میں ٹاپ کیا ہے، یونیورسٹی میں ماں باپ سے تمہیں بھی بلایا۔ میرا شوہر پاس ہی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے جانے کی اجازت مل گئی۔ یونیورسٹی پہنچ کر میری تمام سہیلیوں نے مجھے مبارکباد دی، مجھے اسٹیج پر بلایا اور میرے تمام اساتذہ نے ابا اماں سے میری پاکیزگی اور میری
سیرت پر بہت تعریف کی۔ ابا اماں تو مارے شرمندگی کے میرے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ میں اپنی سیری سے باتیں کر رہی تھی کہ میری ایک لڑکے پر نظر پڑی۔ اماں ابا ایک طرف کھڑے تھے۔ اس لڑکے کو میں کیسے بھول سکتی؟ اس لڑکے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی۔ میں چلتے ہوئے اس لڑکے کے پاس گئی، اس لڑکے کے چہرے پہ تھپڑ سیدھ کیا۔ سب نہیں تھے، پھر ان سے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا اور پھر ایک دم میرے پاؤں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھیں خوش تھیں۔ اماں ابا حیرت سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لڑکے نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے بتایا کہ یہ سب میرا شوہر نے کرنے کو بولا تھا۔ اس رات بھی میرے کمرے تک آنے کے لیے میرے شوہر نے اس لڑکے کو پیسے دیے تھے۔ میرے شوہر کی ملاقات اس لڑکے سے اس وقت ہوئی جب میرا شوہر مجھے لینے اور چھوڑنے آتا تھا۔ ایک روز اس کی گاڑی خراب ہوگی، جس پر اس لڑکے نے میرے شوہر کی مدد کی۔ تب سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے شوہر نے اس لڑکے کو بہت سارے پیسے دیے تھے اور بولا کہ رات میں کچھ دیر کے لیے بس میرے ساتھ آ کر لیٹ جانا۔ لیکن اس کے بعد اس لڑکے نے اپنی بہن کی صورت میں سزا بھگت لی تھی۔ وہ بہت وقت سے مجھ سے مل کر معافی مانگنا چاہتا تھا مگر میرے شوہر نے ملنے نہیں دیا۔ انسان اپنی نفرت میں اس قدر گر جاتا ہے کہ اپنے گھر کی عزت کو بھی ایسے پرواہ نہیں کرتا۔ ابا اماں تو سب سن کے دنگ ہی رہ گئے تھے۔ ابا غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ ابا نے اس لڑکے سے بولا کہ اسے ہمارے ساتھ گھر جانا ہوگا، جس پر وہ لڑکا راضی ہو گیا۔ ابا مجھے اور اماں کو لیے گھر پہنچے اور میرے شوہر کو باہر بلایا۔ میرا شوہر ابا کے پاس آیا، چچا اور چچی بھی باہر آ گئے۔ ابا نے میرے شوہر کے چہرے پر تھپڑ سیدھ کر دیا۔ سب نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ چچا نے ابا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر ابا نے میرے شوہر کے دوست کو گھر میں بلایا، جسے دیکھ کے میرا شوہر ایک دم سے چونک گیا تھا۔ میرے شوہر کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ ابا نے شوہر کے دوست کو سب سچ بتانے کو کہا۔ جیسے اس لڑکے نے سچ بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ چچا نے میرے شوہر کو کی گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور بولے کہ یہ سب کیوں کیا تم نے؟ میرا شوہر ایک دم چیخ اٹھا، اپنے دل کی غلاظت بیان کر دی۔ چچا چچی نے ہمیں ہی اس کی زندگی کا عذاب کہتی تھیں، بلکہ بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سب سچ باہر آنے کے بعد ابا اور اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، مجھ سے معافی مانگنے لگے، مگر مجھے ان کی معافی نہیں چاہیے تھی، ان سے انصاف چاہیے تھا۔ ابا نے بولا کہ جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا۔ اب اگر میں طلاق لینا چاہوں تو طلاق بھی مل جائے گی۔ مجھے حیرت تھی اپنے والدین کے بدلتے رویے پر، جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا۔ میں طنزیہ مسکراہٹ سے ابا کی طرف دیکھا اور محض اتنا کہا کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں اسی رشتے پر ساری زندگی خاموشی سے بیٹھنا چاہتی ہوں، مگر مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا اور نہ ہی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا۔ میری طرف سے اجازت ہے جنہیں یہ جس مرضی سے شادی کر سکے، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اپنا کماؤں گی، اپنا کھاؤں گی۔ اماں ابا نے بہت روکنے کی کوشش کی، میں سب سے بدظن ہو چکی تھی۔ میں ایسے کھوکھلے رشتوں کو کیا کرتی جن کو مجھ سے بھروسہ تک نہیں تھا۔ میں نے سب کو معاف تو کر دیا مگر دوبارہ میرے ساتھ برا کرے، میں اتنا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، ایک ہاسٹل میں چلی گئی۔ ٹاپ کرنے پر مجھے یونیورسٹی میں بہت اچھی نوکری مل گئی، میں اچھا خاصا کماتی۔ اپنی بہن کو جب دل کرتا اپنے پاس بلا لیتی۔ وحد اپنی بہن کے ساتھ سب رشتے رکھے ہوئے تھے۔ ایک روز میں یونیورسٹی واپس آئی تو ہاسٹل میں اماں ابا چچا چچی اور میرے شوہر پہلے سے موجود تھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہاں کیا لینے آئے؟ میرے شوہر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ اس نے مجھ پر بہت ظلم ڈھائے، ایک بار بس واپس چلو، جیسا میں چاہوں گی ویسے ہی کا۔ میرے والدین نے مجھ سے بہت بار معافی مانگی، میں بھی تنہا رہ کر اب تھک چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سب کو معاف کر دوں۔ میں نے سب کو معاف کر دیا، اپنے گھر واپس چلائی۔ ایک دم نہ صحیح مگر آہستہ آہستہ میں ان سب میں ملنے لگی تھی۔ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا اور مجھ سے بہت پیار کرتا۔ میں نے بھی فراغ دلی سے سب کو اپنا لیا، لیکن اکثر اماں ابا کا شکوہ کرتی کہ کاش ایک بار اپنے غیروں کی جگہ اپنی اولاد پر بھروسہ کیا ہوتا تو میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی خلش نہ ہوتی، پھر چاہے آپ میری شادی کسی سے بھی کر دیتے میں اف تک نہ کرتی۔ ماں باپ کا فرض ہے اپنے بچوں پر آنکھیں بند کر کے نہ صحیح مگر تھوڑا بہت بھروسہ رکھیں، پہلے بات تک پہنچے، پھر اپنے بچوں کی غلطی پر انہیں سزا دے، مگر غیروں کی باتوں پر بھروسہ کرنے سے بہتر اپنی اولاد پر بھروسہ کیا جائے۔ غم کے بادل اب چھٹ چکے تھے، خوشیوں نے میرے نصیب پر پھیلائے ہوئے تھے جن کو میں نے کھلے دل سے قبول کیا۔